बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अव्वल तो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के जो हमारे सीनियर अरकान हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यकीनी तौर पे कल इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे हमने हॉल बुक करवाया और जो यहाँ की इंतज़ामिया थी उन्होंने बड़ा ताउन किया। यकीनी तौर पे आज का जो ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी नोयत को समझना बहुत अहम है। मेरे साथ जो साथी बैठे हैं ये बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और बरतानवी एक साबिक़ वज़ीर आज़म, उनका एक कॉल है विंस्टन चर्चिल का कि द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंसान की अज़मत का अंदाज़ा उसके अंदर मौजूद एहसास से, ज़िम्मेदारी से लगाया जा सकता है। और बकौल एक और मुफ़क्किर के विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना बड़ा आपके पास मनसब और ओहदा होगा उतनी ही बड़ी आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है। बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात चल रहे हैं, फिर जिस तरीके से ये जो तस्वीर है ये पोर्ट्रे की जाती है और फिर बाज़ एनालिस्ट इसके ऊपर जिस तरीके से अपना तबसरा करते हैं, मेरा ख़्याल से मेरे सामने ये जो किताबें आप देख रहे हैं इसमें बर्नार्ड रसल की किताबों से लेके, नीत्शे के फ़लसफ़े से लेके, प्लेटो और अरिस्टोटल की फ़हम से लेके, थॉमस हॉब्स या लाव टॉल्स्टॉय जैसे मुफ़क्किरीन की जो आरा है वो इन किताबों में मौजूद है। और बदकिस्मती है कि जो मेयर्स रियासत एडॉप्ट कर रही है, ख़ुसूसी तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को टैकल करने के लिए, मेरे सामने मौजूद फ़लसफ़े की किसी एक किताब के अंदर ये जो रवैया है ये दर्ज नहीं है। बात करें बलूचिस्तान की तो 2022 में मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान का दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया बलूचिस्तान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का। और बदकिस्मती ये है कि 2022 से लेके अब तक दोबारा फिर ये बात ना मुस्लिम लीग की किसी सतह की लीडरशिप से ये बात सुनी गई है, ना फेडरल 2022-23 हो, 2023-24 हो या 2024-25 की 3 PSDPs गुजरी कि इसमें बलूचिस्तान की टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए कोई 1 करोड़ रुपए की भी एलोकेशन हुई हो। तो मैंने आपके साथ जो डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं ये वो पेज हैं जो 2022 में प्राइम मिनिस्टर ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी का ऐलान किया। अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो दौर जदीद की ज़रूरत है, मेरा ख़्याल से मुझे इसके ऊपर बात करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं कि इस वक्त किस कदर अहमियत रखती हैं दुनिया में टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़। इसी तरह here I would add that it's rather very strange and eccentric that governments failed to deliver in a region where the largest deposits of natural resource exist. हम दुनिया के उस खित्ते की बात कर रहे हैं जहां दुनिया का 7वां बड़ा नेचुरल रिसोर्स का ज़ख़ीरा मौजूद है, जहां की आबादी महज 1.5 करोड़ है। और बदकिस्मती ये है कि उस 1.5 करोड़ के सूबे को पाक अफगान बॉर्डर बंद कर दिया गया है, पाक ईरान बॉर्डर बंद कर दिया गया है, buses are being robbed, travel routes are not safe, and very unfortunately it seems like the law enforcement agencies are a deep sleep. आप इस वक्त बलूचिस्तान को देखें कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ डेरा इस्माइल खान की ये जो सड़क है ये महफूज नहीं है। आप कराची जाते हैं, सिंध के साथ जो सड़कें हैं खुजदार और कलात और हब
یہ جو سڑک ہے یہ محفوظ نہیں ہے. پنجاب کے ساتھ جو سڑک ہمیں ملاتی ہے وہ اس وقت محفوظ نہیں ہے. بارڈرز ریاست نے بند کر دی ہے، اور صوبوں کے ساتھ، شہروں کے ساتھ جو سڑکیں ملتی تھیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، بیڈ گورننس ہو، اس کی وجہ سے بلوچستان بالکل آئسولیٹ ہو کے رہ چکا ہے. اب دوسری بات کی طرف آؤں گا کہ بہت سارے یہاں ترجمان بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کا جو معاملہ ہے وہ سیکیورٹی فیلئر کے ساتھ جو ہے وہ اسے تشبیہ دی جاتی ہے. I would say that the escalating tensions in Balochistan are not the result of security failure. It is basically the result of governance failure. It is the product of bad governance. یہ بری گورننس کے نتیجے میں، کرپشن کی وجہ سے، بدعنوانیوں کی وجہ سے، میرٹ کے وائلیشن کی وجہ سے یہ جو حالات ہیں یہاں تک بلوچستان پہنچا ہے. آپ ایک سادہ سی مثال آپ لے لیں. آج کے ہماری اس نشست کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ایک وعدہ کیا بلوچستان ٹیکنیکل یونیورسٹی کے نام پہ. 3 سال ہو چکے ہیں، پھر ان کے منہ سے کوئی ایک شبد تک جو ہے وہ بلوچستان ٹیکنیکل یونیورسٹی کے حوالے سے نہیں سنا گیا ہے. نیوٹیک کا ادارہ جو پاکستان کے اندر ویکیشنل ٹریننگ کے لیے بڑا مشہور فورم ہے، یہ نیوٹیک کام کر رہا، اور وفاقی حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اب تک اس منصوبے سے 6 لاکھ لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. اب 6 لاکھ لوگوں میں جو 6.5% کے حساب سے بلوچستان کے حصے کی بات کریں تو یہ تقریباً 36,000 37,000 38,000 ینگسٹرز جو ہیں، یوتھ جو ہے وہ بنتی ہے، جن کو نیوٹیک نے جو ہے وہ مختلف ٹریننگز دے کے پاکستان سے باہر بھیجنا تھا. تو آج میں اس فورم سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں وفاقی اداروں سے، نیوٹیک سے، کہ وہ ذرا ہمیں اعداد و شمار، وہ ڈیٹا فراہم کر سکتا ہے کہ جس کے تحت انہوں نے بلوچستان کے 36,000 37,000 38,000 نوجوانوں کو ووکیشنل ٹریننگز دے کر باہر بھیجا. میری معلومات یہ ہے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، these are not allegations, these are not fabrications, even these are not aspersions. میں جو بات یہاں پہ کروں گا with concrete facts and evidences. 2011 سے لے کے اب تک پچھلے 14 یا 15 سالوں میں نیوٹیک کے نام پہ 20 ارب روپیہ جو ہے وہ ریلیز ہو چکا ہے. پچھلے 1 سال کے اندر 1.5 ارب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ نیوٹیک کے نام پہ نکالا گیا. اب مجھے آپ بتائیں، جب ایک طرف سے آپ why unemployment in Balochistan doubled in a space of a year، 1 سال کے اندر تقریباً ہمارا جو بے روزگاری کے اندر تناسب ہے وہ ڈبل ہو چکا ہے. وجہ یہ کہ آپ نے پاک ایران بارڈر بند کر دیا، وجہ یہ کہ آپ نے پاک افغانستان بارڈر بند کر دیا، وجہ یہ کہ آپ نے بلوچستان کی جتنے بھی روٹس ہیں، چاہے وہ سندھ کے ساتھ ملتی ہوں، کے پی کے ساتھ ملتی ہوں، پنجاب کے ساتھ ملتی ہوں، وہ انسیکیور ہو چکی ہیں. وجہ یہ ہے کہ نیوٹیک جیسے پروگرامز کے اندر جہاں اربوں روپیہ لگتے ہیں، لوگ اس سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں. اسکالرشپس کا وعدہ کیا جاتا ہے، وہ پورا نہیں کیا جاتا. نیوٹیک کے نام پہ ادارے قائم ہیں اور اس سے بلوچستان کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ابھی ریسنٹلی بلوچستان کے اندر ٹیچنگ سٹاف کے لیے 9,400 طلباء کی جو ہے وہ ٹیسٹنگ کا عمل مکمل ہوا. اس عمل کے دوران سپٹمبر کی اس ڈاکومنٹ کے اندر غالباً آپ چیک کریں کہ پیج نمبر آپ کے پاس یہ بنے گا، پیج نمبر 5. اس میں باقاعدہ جو ہائر اتھارٹیز ہیں انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جلد از جلد میرٹ لسٹ جو ہے وہ آویزہ کی جائے. اب سپٹمبر کو بھی تقریباً 6 مہینے گزرنے کو ہیں. 9,400 لوگ طلباء ایسے ہیں، ینگسٹرز ایسے ہیں جن کو ٹیچنگ سٹاف کے لیے ریکروٹمنٹ کا عمل مکمل ہوا، اور بعد میں چیف منسٹر نے اس کے اندر فلاں ایشوز
کو جواز بنا کر ان ویکینسیز کو روک دیا. شروع میں اپلیکینٹس کی تعداد کتنی ہے؟ وہ 4 لاکھ ہے. کتنے لوگوں کو حکومت رکھ سکتی ہے؟ 9,400 لوگوں کو. ان نوٹیفکیشنز میں تاخیر کے سبب یہ نوجوان پروٹیسٹ پہ ہے. مجھے آپ بتائیں کہ 9,400 لوگ باقاعدہ ریکروٹمنٹ کے اس پروسیس سے گزرے، پھر ان کی ریکروٹمنٹ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ یہی وجہ ہے I would say کہ unlike merit, jobs are being given through money. There is a strange anger in the youth of Balochistan. The youth of Balochistan is being humiliated. انہیں ایک اچھے طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ نہیں رکھا جا رہا، جس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. کیوں لوگ ایسی تحریکوں کا حصہ بن رہے ہیں؟ کیوں نوجوان ایسی تنظیموں کا حصہ بن رہے ہیں؟ کیوں نوجوان ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ رہے ہیں جن کو ہم ریاست کی فلاح کے لیے، ریاست کی بقا کے لیے، ریاست کی خوشحالی کے لیے اچھا اور مثبت نہیں قرار دیتے؟ تو ایک بلوچستان ٹیکنیکل یونیورسٹی کا اعلان وزیر اعظم کا، دوسرا نیوٹیک کے ذریعے جو 20 ارب سے زیادہ اب تک جو ہے وہ پیسہ نکلا ہے. اب تیسری بات سن لیں کہ بی ٹوٹا کے نام سے یہاں ان ڈاکومنٹس کے اندر تو نہیں وہ ڈیٹیل، لیکن ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کوئی 1 مہینہ پہلے اناؤنس کیا کہ ہم 30 ارب روپیہ لگا کے 30,000 نوجوانوں کو اس نوعیت کی ٹریننگ دیں گے، جس کے لیے آلریڈی نیوٹیک جیسا ادارہ قائم ہے. اب انہوں نے بی ٹوٹا ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ایک ادارہ جو ہے وہ انہوں نے قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کیا 30 ارب روپیہ جو ہے وہ اگلے 5 سالوں کے اندر 30,000 لوگوں کو ٹرین کر کے، نوجوانوں کو ٹرین کر کے وہ بھیجیں گے. کہاں پہ؟ وہ امارات بھیجیں گے، مڈل ایسٹ، وہ بھیجیں گے یورپ، جہاں کنسٹرکشن، جہاں پلمبنگ، جہاں ویلڈنگ، یہ تمام ہنر جو ہے وہ سکھائے جائیں گے نوجوانوں کو، اور پھر ان کو بھیجا جائے گا باہر کی دنیا میں. وہاں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ان کو روزگار ملے گا، دوسرا پاکستان میں ریمیٹنس آئے گا. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایسے فرمز موجود ہیں جو 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ میں یہاں سے یہی ووکیشنل ٹریننگز کرا کے نوجوانوں کو امارات بھی بھیج رہے ہیں، یورپ بھی بھیج رہے ہیں. وہ کتنا چارج کر رہے ہیں؟ فار مڈل ایسٹ دیز فرمز آر چارجنگ 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ. دوسری جانب حکومت بلوچستان نے اس کے لیے کتنا پیسہ رکھا ہے؟ 15 لاکھ روپیہ ان نوجوانوں کے لیے جن کو ووکیشنل ٹریننگ دے کے یہ بھیجیں گے امارات. 25 لاکھ اور 35 لاکھ ان نوجوانوں کے لیے رکھا ہے جنہیں یہ یورپ بھیجیں گے. اب مجھے بتائیں، میں کوئی اگین آئی ووڈ سے دیز آر ناٹ فیبریکیشنز، دیز آر ناٹ ایکوزیشنز، دیز آر ناٹ aspersions. These are all established facts. کک بیکس کتنی ہیں اس کے اندر؟ کمیشن کتنا ہے اس کے اندر؟ 80% بی ٹوٹا کے پروگرام کے اندر کمیشن رکھا گیا ہے. ہمارے چیف منسٹر صاحب نے جب اوتھ لیا مارچ کے مہینے میں، غالباً 1 مارچ کا دن تھا، اور اگلے ہی ماہ انہوں نے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دیا، جو سٹیٹمنٹ ڈان اخبار میں چھپا ہے، اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ غالباً پیج نمبر 6 پہ آپ چیک کر سکتے ہیں. پیج نمبر 6 پہ سی ایم صاحب جو ہیں سرفراز صاحب، یہ کہتے ہیں کہ کرپشن اینڈ بیڈ گورننس دا بگیسٹ ایشوز آف بلوچستان. یہ 20 مارچ 2020 اوتھ لینے کے 20 دن کے بعد کا یہ سٹیٹمنٹ ہے. میں آج چیلنج کرتا ہوں ان کو، کسی بھی فورم پہ بلوچستان کے نوجوانوں کا نمائندہ بن کر، وہ بلوچستان اسمبلی میں میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے چیمبر میں میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں اسلام آباد میں کسی آفس کے اندر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو بتا دوں گا کہ مسٹر سرفراز اینڈ ہز انٹائر کیبنٹ ہیز ایکسلڈ ان دا آرٹ آف پلنڈر.
They have excelled in the art of corruption. They have excelled in the art of bad governance. کوئی بلوچستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی، اتنے برے حالات نہیں آئے جتنا کہ اس آدمی کے چیف منسٹر بنتے ہی جو حالات ہو چکے ہیں. اور اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں؟ مسٹر سفراز بگٹی اینڈ his entire cabinet is aiding fuel in boosting in the exponential rise of corruption and bad governance. وہ اور اس کی پوری کابینہ، آج میں چیلنج کرتا ہوں، can anyone in the entire Balochistan cabinet claim dignity and decency? کیا کوئی اپنے وقار اور عظمت اور شائستگی کا جو ہے وہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ واحد صوبہ ہے جہاں 65 اراکین کی تعداد ہے، 40 وزیر، مشیر اور پارلیمانی سیکرٹریز ہیں. 20% سے ٹیکوں پہ بولیاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ جاتی ہیں 35% تک اور 40% تک. اس کے اپنے آفس سے کس انداز میں اہل، کیپیبل، کمپیٹنٹ جو بیوروکریٹس ہیں ان کو او ایس ڈی رکھا گیا ہے، اور جو کک بیکس میں، کمیشنوں میں ان کی مدد کرتے ہیں، کیسے انہیں جو ہے وہ اچھی پوزیشنز اور سیکٹریز اور انہیں جو ہے وہ تعینات کیا جاتا ہے. ماضی میں ایک بہت بڑا منصوبہ سوئی کے نام سے 1952 میں آغاز ہوا. 1972 سے 1974 سے غالباً سپلائی جو ہے وہ گیس کی شروع ہوئی. پاکستان کی 26% توانائی کا جو ضرورت ہے، دس از فلفلڈ بائی دا سوئی گیس. لیکن فائدہ کس کو ہوا؟ ایک ہی خاندان کو ہوا. پھر جب ریاست کو ناراضگی ہوئی اس خاندان سے، تو اس خاندان کے مقابلے میں پھر ایک دوسرے خاندان کو اٹھایا گیا، فیسیلیٹیٹ کیا گیا. میں آج اسلام آباد پریس کلب کے اندر یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان ذمہ دار اداروں کو، اکائیوں کو، کہ that a few flatterers of Balochistan are present in the federation. They are more blessed than their status. ان کی اوقات سے بڑھ کر ریاست نے ان کو نوازا ہے. سندھ اور ریکوڈک آپ لے لیں، ایک خاندان کو فقط وہاں پہ فائدہ پہنچے، ایک خاندان کو. کون تھا جسے اسلام آباد کے اندر 6 سال تک ایک بہت بڑی اور اہم پوزیشن پہ جو ہے وہ رکھا گیا؟ اسے ایک خاندان کو. پورے ریکوڈک اور سندھک کیا ہے امپورٹنس؟ صرف اس اعداد و شمار سے اندازہ لگائیں کہ سندھک سے 2016 میں صرف ایک سال کے اندر 14,000 ٹن تانبا نکلا ہے، 11,000 کلو سونا نکلا ہے، 1,600 کلو چاندی نکلا ہے. ریکارڈنگ کی بات کریں، صرف اس منصوبے کی شروع کرنے سے پہلے جو پیشگی اماؤنٹ جو حکومت بلوچستان کو یا صوبے کو پے ہونی تھی وہ $50 ملین ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ عام آدمی کی حیثیت میں، معاشرتی زندگی میں کتنا فرق پڑا ہے. بدقسمتی ہے کہ بلوچستان کے 8 یا 9 ڈویژنز کے اندر 3 4 فیملیز کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھا گیا ہے، اور پھر جب یہ فیملیز کبھی ناراض ہو جاتی ہیں تو پھر ان فیملیز کی الٹرنیٹ کسی اور فیملی کو جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، سپورٹ کیا جاتا ہے، ریاست کا سارا پیسہ ان پہ لگتا ہے. بلوچستان کو 100 خاندانوں نے یرغمال بنایا ہے، اور ان 100 خاندانوں کے پیچھے کون ہے؟ ریاست ہے. بلوچستان کے تمام وسائل کے اوپر 100 خاندانوں کا قبضہ ہے. ان 100 خاندانوں کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ 100 خاندان آج پاکستان سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں. آپ صحافی حضرات اس بات کا صرف پتہ لگائیں کہ بلوچستان میں ایک ایسا آفیسر ہے گریڈ 20 کا
جو پورے سیکریٹریٹ کے اندر اس لیے مشہور ہے کہ اس کی مہارت یہ ہے کہ جتنا آسانی سے، جس فنکاری سے وہ بلوچستان کا پیسہ باہر منتقل کر رہے ہیں. اگر عظیم کو پتہ ہے تو وہ جو دیوار کے اس پار ہمیں سن رہا ہے اسے کیسے پتہ نہیں ہے؟ بلوچستان کے اندر ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو فیزیبلٹی ہے اس کے مطابق 10 ایکڑ زمین ایک یونیورسٹی کے لیے کافی ہے. زور لگا کے ایک یونیورسٹی کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ بنوائی گئی جس میں انہوں نے 40 ایکڑ زمین جو ہے وہ کافی قرار دی. چند لوگوں نے بلوچستان میں انویسٹمنٹ کی ایسی زمین خریدنے کے لیے جو کہ سب جوڈس ہے. دا میٹر از ان دا ہائی کورٹ. اس زمین کے اوپر جو تنازع ہے اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے ہائی کورٹ کے اندر. The provincial government has allocated more than 7 billion to purchase that particular land. اس زمین کو خریدنے کے لیے انہوں نے 7 ارب سے زیادہ پیسہ جو ہے اس کی ایلوکیشن رکھ دی. اور 1.5 billion has been released also. اب مجھے بتائیں ایک میٹر جو سبجوڈس ہے جو کورٹ کے اندر ہے اس کے نام پہ 1.5 ارب روپے کیسے نکلتا ہے؟ سرفراز اس کی انٹائر کابینہ کو چیلنج کرتا ہوں، وہ آئے میرے روبرو بیٹھے ہیں. The issues of Balochistan are less concerned with security failure and more concerned with the bad governance. بلوچستان کا مسئلہ سیکیورٹی فیلئر کا نہیں ہے، بلوچستان کا مسئلہ گورننس کے فیلئر کا ہے. اور ریاست خود حوصلہ افزائی کرتی ہے بیڈ گورننس میں اور کرپشن میں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 20 دن پہلے آئی رپورٹ ہے، آپ اس رپورٹ کو خود پڑھ لیں. بلوچستان کے کن محکموں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے جہاں بے تحاشا کرپشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. بلوچستان کے اندر ایک ادارہ ہے پی ڈی ایم اے، جیسے وفاق کے اندر ہے این ڈی ایم اے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. وہ صبح 10 بجے انٹیریئر منسٹری کے انڈر کام کرتا ہے، 3 بجے کے بعد جو ہے وہ ریونیو بورڈ کے نیچے کام کرتا ہے، شام کے 7 اور 8 بج جاتے ہیں تو وہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ کا وہ ایک ذیلی شاخ بن جاتا ہے. اس پی ایس ڈی پی کے اندر میں آپ کو ابھی کلپ سنواتا ہوں، میرے موبائل کے اندر موجود ہے. وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اے کے لیے جو فنڈز تھے وہ 1.9 بلین سے بڑھا کے 7.9 بلین کر دیے گئے. اور ان 7.9 بلینز میں 7.9 بلینز میں کس طرح کے کام ہوتے ہیں، صرف آپ یہ ایک نوٹیفیکیشن آپ دیکھ لیں، غالباً تیسرے پیج پہ ہے. حکومت بلوچستان نے صرف 20 کروڑ کی ویل چیئرز اور واکرز جو ہیں وہ خریدے. ایک ویل چیئر 45,000 کا خریدا گیا ہے، ایک ویل چیئر. اور بریلے جو ٹیبل کمپیوٹرز ہیں وہ 3,80,000 کے 14 خریدے گئے ہیں. اور ٹرائی موٹر سائیکلز 80 خریدے گئے ہیں، ایک جو ہے وہ 1,95,000 کا خریدا گیا ہے. الیکٹرک ویل چیئرز جو ہیں وہ 3,80,000 کی ایک خریدی گئی ہے، اور الیکٹرک ویل چیئرز کی تعداد 150 ہے. اب میں صرف 4-5 چیزوں کی بات کروں گا. پی ڈی ایم اے 7.9 بلین ایلوکیشن ہے ایک سال کی. بلوچستان کے اندر آلریڈی اچھی اسمبلی ایگزسٹ کرتی ہے، جسے بنے 37 سال ہی ہوئے ہیں. اس اسمبلی کی بلڈنگ کو توڑ کر نئی، یہ پیج نمبر 4 پہ ڈان کی ہی چپی نیوز ہے، یہ آپ چیک کر لیں، اس کے اوپر باقاعدہ قرارداد پاس ہوئے.
7.9 billion allocation for PDMA, 5 billion allocation to construct new hall for the provincial assembly, 7.9 या 7.8 7.6 billion to purchase land for a university. یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے 15 16 17 ارب روپے جو ہے وہ رکھے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صوبہ کیسے چل رہا ہے. اس وقت بلوچستان کی جو پی ایس ڈی پی ہے وہ 800 ارب روپے کی ہے. 600 ارب نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اور 200 ارب جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا پورشن ہے. میں پھر آپ کہتا ہوں آپ کے سامنے 200 ارب کا جو ڈیولپمنٹ کا پورشن ہے اس میں 50 ارب روپے ایسے ہیں، 50 ارب روپیہ جو سیدھے پج کیے جا رہے ہیں، جو سیدھے وڈرا کیے جا رہے ہیں. پچھلے 10 سالوں کے اندر نان ڈیولپمنٹ کا پورشن چھوڑیں، ڈیولپمنٹ کے پورشن میں بلوچستان کو 1000 ارب روپیہ ملا ہے. پچھلے 10 سالوں میں ڈیولپمنٹ کا پورشن بلوچستان کا 1000 ارب سے زیادہ ہے. جام کمال ایڈمنسٹریشن کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ان کے 2 ڈھائی 3 سال کا عرصہ، میں اس بات کا خود اعتراف کرتا ہوں کہ اس دور میں 100 سے 150 ارب روپے کے منصوبے تکمیل تک پہنچے. جام کمال ایڈمنسٹریشن کو ہٹا کے پورے صوبے میں ثابت کریں کہ 1000 ارب روپے میں سے 100 ارب روپیہ کہاں لگا ہے، تو جو چور کی سزا وہ عظیم کاکڑ کی سزا. وگرنہ پھر سیکیورٹی فیلئر کو جواز بنا کر، ورنہ پھر افغان ریفیوجیز کو جواز بنا کر، ورنہ پھر پاک افغان بارڈر کو جواز بنا کر، ورنہ پھر پاک ایران بارڈر کو جواز بنا کر، ورنہ پھر ملیٹنٹس اور نوجوان اور ان کے اندر موجود ایگریشن کو جواز بنا کر، یہ جو پاکستان کے اندر مختلف قسم کی منصوبہ بندی چل رہی ہے یہ بند کیجیے. میں اس گھر کا سٹیک ہولڈر ہوں، اس اعتبار سے آج یہاں بیٹھا ہوں. میں اس درد کو محسوس کرتا ہوں. آپ کی سمت غلط ہے، آپ کی روش غلط ہے، آپ کا رویہ غلط ہے. I have learned from history that we do not learn from history. میں صرف یہ کہوں گا کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے کبھی نہیں سیکھا. آپ اپنی کل کی غلطیوں کو you compound mistakes and you repeat them again and again and again and again. یہ آپ کی حقیقت ہے. And this is what you are doing ahead. آپ آگے بھی یہی کرنے جا رہے ہیں. Each one of us will have to pay. Those who betray their nations will be doomed. جو اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، دغا کرتا ہے، قوم کے نام پہ کرپشن اور کمیشن کو جائز قرار دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس شخص نے ذلت کی موت مرنا ہے. اس شخص کے مقدر میں ہی رسوائی لکھی ہے. بیچیں بلوچستان کو جتنا آپ نے بیچنا ہے. کیوں بلوچستان کے اندر یہ جو ایک مجموعی طور پہ فرسٹریشن پائی جاتی ہے، اس فرسٹریشن کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ جو میں نے آپ کے پاس ڈاکومنٹ شیئر کیا ہے صرف اس کا پیج 2 دیکھ لیں، آپ ایک پیج 2 دیکھ لیں پلیز. This is page number 2. I am strange to look at these standards. My confidence failed to speak on such subjects. میرا حوصلہ ساتھ نہیں دیتا، ایمانداری سے بتاؤں آپ کو. 1 ارب 21 کروڑ روپیہ چیف منسٹر اپنے علاقے کے 8 کلومیٹر سڑک کے لیے رکھتے ہیں.
اور اس وقت وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کر بلوچستان کے سبجیکٹ کے اوپر پریس کانفرنس کر رہے ہیں غالباً. ان کو پوچھے نا کہ آپ موٹر وے اسٹینڈرڈ کا یہ سڑک بنا رہے ہیں, 1 ارب 21 کروڑ روپیہ جو چیف منسٹر اوت لینے کے 20 دن کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ بلوچستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کرپشن اور بیڈ گورننس ہے. اور اسی کے اندر میں نے وہ سٹیٹمنٹ بھی صاحب کی جو ہے وہ رکھی ہے. یہاں تو یاداشت کا بھی مسئلہ ہے, لوگ اپنی کہی ہوئی باتیں, اپنا عمل جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. یہ جب سینٹ کے ممبر تھے, ان سے پوچھیں کہ 2-4 بڑی پوزیشنز کی بلیک میلنگ کے لیے آپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا سینٹ کی چمبر سے نکل کے, وہ اپنی ویڈیو ذرا سنیں دوبارہ. وہ پرانی بات نہیں ہے, 1.5 سال 2 سال پہلے کی بات ہے.